अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे हम पनामा केस के हवाले से किस पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, इस पर बात की जाएगी। साथ ही साथ कराची रेंजर्स की एक और बड़ी कामयाबी, लियारी गैंग वॉर का अहम तरीन किरदार बाबा लाडला जहन्नुम वासिल हुआ, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। पनामा केस एक हाई प्रोफाइल केस है जो कि पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से चलने वाला एक ऐसा गैर मामूली शक्ल इख्तियार कर चुका है कि इसके बायस सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां रुनुमा हो सकती है। इस केस से किस पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान पहुंचा, आने वाले दिनों में अगर फैसला नवाज शरीफ साहब के फेवर में आता है तो मंजरनामा क्या होगा, और अगर तहरीक इंसाफ ये केस जीत जाती है तो सियासी सूरत हाल क्या हो सकती है, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज इस मामले पर कहां खड़ी हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्मा बुखारी साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ मौजूद है हैदरजमान कुरैशी साहब, और हमारे साथ तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब मौजूद है। इन सबसे गुफ्तगू करते हैं। उस्मा, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज़ करेंगे। हमने कहा एक हाई प्रोफाइल केस है, पहली बार इतना बड़ा केस, और जो एक बात की जाती है कि पनामा केस एक वो केस इस वक्त पाकिस्तान में जिस पर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, कहीं भी पनामा के हवाले से इस तरह से हेयरिंग नहीं हुई, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, दैट्स गुड। क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है मुस्लिम लीग नून को अगर केस आपके हक में आता है या आपके अगेंस्ट आता है? हाउ डू यू सी इट फॉर फ्यूचर? थैंक यू वेरी मच मेरीन। देखिए, इसमें पहले तो ये बात शुरू करते हुए इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पनामा इज़ नॉट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डायरेक्टली। उसमें पनामा में ना उनका नाम है और ना उनके ऊपर उस तरह से कोई डायरेक्ट एलिगेशन मौजूद है। जहाँ तक बाकी पनामा की पूरी सूरत हाल की बात की जाए तो पीटीआई जिसने पब्लिक से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह ये वावेला किया और कहा हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं और बस ये साबित हो गया है, और जो है वो जिसके बाद फिर कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन उनके सबूतों के बारे में दी और जो की वो आपके सामने है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि पनामा में हमें एक जो हमारे ऊपर एक पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश की गई, जो अभी जो आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में आया है, यू आर राइट, लेकिन ये एहतसाब हर दौर में खेला गया है, और ख़ास तौर पर जो 80s और 90s की जो दिहाइयाँ थी उसके अंदर एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ वो भी सबके सामने है। सो पनामा के अंदर यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और हमें खुदा ताला के घर में बहुत उम्मीद है, और जो हमने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उसके ऊपर रिलाय करते हुए मैं समझती हूँ, चूँकि ज़ाहिर है मैं जज तो नहीं हूँ, मैं ना मैं नजूमी हूँ शेख रशीद साहब की तरह, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत लीगल सेंस है और एक पॉलिटिकल सेंस जो है उसमें मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे और एक चले वो तो होंगे। क्वेश्चन इज अगर इन फेवर आता है तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है, सारे ट्रेल्स ही आपने क्लियर कर दिए। खुदा न खास्ता अगर अगेंस्ट आता है, यानी कि नाअहली के हवाले से बात कोई फाइनल हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता, तो फिर किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या है? देखिए, मतलब बहुत हाइपोथेटिकल गुफ्तगू है ना, ये मैं इसलिए इस अजम्पशन पे उस तरह से बात नहीं करना चाहती, चूंकि हमने जो हमारा केस था हमने सबूतों के साथ प्रेजेंट कर दिया है, और कोर्ट ने भी फैसले सबूतों पे करने होते हैं, ना किसी नजूमी की उस पे, ना किसी की ख्वाहिश पे फैसला करना है। ये जो सबूत है उनके सामने, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है, और इसके ऊपर मैं नहीं समझती, मैं नहीं देखती कि कतई तौर पर कोई इवन कोई शायबा भी मौजूद है। कैसा ठीक है, हम तहरीक इंसाफ की तरफ तो जाएंगे, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हैदरजमान साहब पहले आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती थी कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। शायद उसकी एक वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपके पार्टी रहनुमा कहते थे, और अगर यहाँ से क्लीन चिट मिल गई तो फिर तो हर तरह से वो साफ हो जाएंगे और एक पूरा क्लीन पेपर उनके पास आ जाएगा, और वो किसी फिर मोहताज नहीं रहेंगे किसी तरह के भी एहतसाब के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस को इस वक्त कैसे देखती है? बहुत शुक्रिया महरीन। हमारे खदशात जो इब्तदा में थे अब उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा हो गए हैं। उसकी ये वजह है कि पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का जो फोरम है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट कानून पास करता और एक कमीशन बनता, और ऑपोजिशन बात आगे बढ़ नहीं रही थी, नहीं बढ़ नहीं रही थी, अभी भी बात वहीं आनी है। और मैं गुजारिश करता हूँ अगर आप मुझे मौका दें, अगर सुप्रीम कोर्ट
کے سامنے فرض کر لیں اول تو ایویڈنس آیا نہیں ہے، جو قانون کی نظر میں ایویڈنس ہے، دونوں فریقوں نے اپنے ذہن کے مطابق کاغذات پیش کیے، کچھ نے ICIG کے ڈاکیومنٹس پیش کر دیے، انہوں نے جو چیزیں انہوں نے مانگی کچھ انہوں نے دے دیں، کچھ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور فاضل جج صاحبان کے 58 سے 60 سوالات ہیں، ابھی بھی تشنگی ہے۔ سپریم کورٹ کی پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان کو آئین اور قانون کے مطابق ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ملتا اس کے اوپر وہ پرائما فیسائے فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اور 184(3) میں اور 187 میں جہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کمپلیٹ جسٹس کریں، لیکن ان کے پھر بھی حدود و قیود ہیں اور ان کے اپنے فیصلے ہیں جو ان کو پابند کرتے ہیں۔ اب ان کی پرابلم یہ ہے کہ اگر قطری خط آ جائے، فرض کر لیں اس کو لے لیں، تو قطری خط ایڈمیسیبل نہیں ہے جب تک کہ وہ قطر کے شہزادے خود آ کے پیش نہ ہوں، کیونکہ وہ ہیر سے پہ ہے کہ میرے والد نے میاں نواز شریف کے والد کے ساتھ لین دین کیا، ایک تو یہ ہیر سے بیان ہے جو قانوناً ایڈمیسیبل نہیں، دوسرا وہ لیٹر ایویڈنس میں عظما انڈرسٹینڈ کرتی ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے جب تک وہ آ کر اس کو کورابوریٹ نہ کرے اور ان پر جرا نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی لینگویج بیریئر بھی ہے، نہیں لینگویج کو بھی چھوڑ دیں، میں بتا رہا ہوں کہ ایک کاغذ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے ہے، لیکن قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ اس کو ایویڈنس میں ایگزیبٹ کرنے کے لیے اور اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی عدالت بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پروسیس پورا کرنا ہے۔ اب وہ ٹرائل کورٹ کرتی ہے، یہ چیز سمجھ نہیں رہی، اور اپوزیشن کی بیشتر جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک ایویڈنس کا کمیشن بن جاتا اس میں تمام ادارے اس کے ماتحت ہوتے، سپریم کورٹ کے جج ہوتے، سارا دن اس کی پروسیڈنگ ہوتی، وہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتا، پھر اس کے اوپر کوئی بھی عدالت فیصلہ کرتی۔ ایک بات، دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں ماضی کے خدشات اپنی جگہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا جو میرٹس پر ہوا جس کے امکانات تو ہم نہیں سمجھتے ہیں بٹ تو اس کا فائدہ ہوگا۔ سوئس بینک کے کیسز کا بھی آپ کے ذہن میں ہوگا ٹرائل کورٹ میں چلے نا، نہیں سوئس بینک کے کیسز میں بھی آپ لوگ کو جس طرح سے کلین چیک مل گئی، نہیں ہمیں نہیں ملی نا، ہمیں نہیں ابھی تک کچھ ہوا نہیں نا، کلین چیک تو معذرت کے ساتھ ہم نے 11 سال احتساب کورٹ، اس کے بعد ہائی کورٹ، دیکھیے ہمارے لیے قوانین نہیں تو پھر اس طرح مشرف صاحب نے کیا نہیں کیا نواز شریف کے خلاف، ان کی ایک ایک چیز انہوں نے جو ہے وہ کھول کے دیکھی، جتنا احتساب مشرف نے کیا شاید اس ملک میں کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن کیا ہوا اگر کچھ ہوتا تو اس کے سامنے آ جاتا نا، یعنی اسی طرح یہ بات ہے، کچھ ہوگا تو سامنے آئے گا نا۔ ہم ایک پریزمپٹیو پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ حتمی رائے دینا مشکل ہے کیونکہ جج صاحبان نے بہت وقت دیا ہے، بہت گہرائی سے چھان بین میں جا رہے ہیں، لیکن یہ برڈن دونوں طرف ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کہہ دینا کہ ایک پارٹی پہ، دیکھیے پی ٹی آئی نے یقیناً کاغذات پیش کیے، لیکن ججز کی آبزرویشن سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ICIG کے کاغذات تو نیٹ پہ اویلیبل ہے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کچھ کاغذات دیے جائیں گے، اور حکومت کے پاس کیونکہ وسائل ہیں، ان کے پاس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس دسترس تھی، تو یہ زیادہ بہتر کر سکتے تھے، لیکن ان کی سٹریٹجی بہت اچھی رہی ہے ایک لحاظ سے کہ پاسنگ دا کوشن ہے کہ 3 وکیل کیے، جس سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، میں تو ان کا وکیل ہوں، تو عدالت میں اور لیگل لیٹیگیشن میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قوم امید کر رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کرے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ میں 2 جملے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تمام ڈاکیومنٹس، ہم نے اپنا کیس حسین نواز صاحب کے فلیٹس ملکیت ہیں، ان کے وکیل نے ان کے جواب دینے تھے، جب ان کی باری آئی ہم نے وہ ڈاکیومنٹس بھی جمع کرائے، کیسے خریدے، کتنے کے خریدے، اور ہم نے ابھی ہم نے وہ بہت سارے کنٹروورشل پوائنٹس میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہم نے اپنا کیس 2006 تک کا بلڈ کر دیا ہے، اگر اس سے پہلے کسی کے پاس جو ان کا کیس ہے اس کے ڈاکیومنٹ ان کو دینے ہیں نا، ہمیں تھوڑی دینا ہے، ہم نے تو دے دیا کہ 2006 سے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ابھی حیدر زمان صاحب نے اٹھائے، کچھ پوائنٹس ہمارے پاس موجود بھی ہے، ایک پوائنٹ میرا بھی لے لیں، ایک پوائنٹ لے لیں، پریئر ان دی پٹیشن ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ ٹھیک ہے ہم واپس آتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب آپ بھی گفتگو ساری سن رہے ہیں، ہم آج تھوڑا سا انالیسس کر رہے ہیں، یہ کیس ابھی جہاں تک پہنچ پایا ہے کیونکہ اب ایک بریک آ گئی ہے، یہ کیس ابھی تک جہاں پہنچا ہے اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے، شاید یہ ایک آڈ ورڈ ہوگا کہنا، لیکن کیا نظر آتا ہے آپ کو، اور اگر خدا نخواستہ فیصلہ تحریک انصاف کے برخلاف آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، 2018 کے الیکشن میں پھر آپ لوگ کا کیا سٹینڈ ہوگا، کس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو فیس کریں گے؟ میرین اگر آپ نے وقفہ لینا ہے تو آپ لے لیجئے، بیکاز دونوں پارٹیوں نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے اور مجھے تو جواب دینا ہے اس کا، آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا۔ ہاں اجازت دار جی میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے، شکریہ عامر بھائی، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی احتساب کسی بڑے کا نہیں ہوا ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں،
اور احتساب کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایک حکمران نے جو دوسرا تھا اس کی اپوزیشن میں اس کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا. کبھی احتساب نہیں ہوا. کوئی چیز جو پایہ ثبوت تک پہنچنا تھی وہ پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل, کوئی نہ کوئی کمپرومائز, کوئی نہ کوئی این آر او ہوا. پاکستان میں کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا. دوسری بات, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بیرسٹر عامر حسن اور بیرسٹر اعتزاز احسن, ان دونوں کی آراء میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان دونوں ہمارے لیڈران کی کس کی بات زیادہ معتبر ہو سکتی ہے. تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے بیرسٹر اعتزاز احسن, جن کی تجربہ میرا خیال ہے میرے بھائی کی عمر سے کہیں زیادہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ اس وقت تک منظر عام پہ آ چکا ہے, پی ٹی آئی کچھ بھی نہ کرے, نواز شریف کسی صورت میں بچ نہیں سکتا. یہ الفاظ ہیں ان کے. دوسرے ان کے الفاظ ہیں کہ یہ جو خطوط لا کر منی ٹریل دی جا رہی ہے اسے عدالت تسلیم ہی نہیں کر سکتی. تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا اقبالی بیان اپروور کی حیثیت سے, وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے وہ دوسری منی ٹریل ہے جو بالکل ثابت شدہ ہے اور وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے اندر پورے بینک اکاؤنٹس, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قطریوں کے یعنی پیسوں کی طرح نہیں ہے, وہاں ایک ایک چیز بینک جہاں پر اکاؤنٹس کھلے وہ موجود ہے, لندن میں جو بینک اکاؤنٹس کھلے وہ موجود ہے, یہاں سے پیسہ کس طرح وہاں گیا یہ موجود ہے. یہ ساری چیز اتنی آسان نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عدالت کے سامنے اتنا زیادہ کچھ آ چکا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کو کوئی کلین چٹ دے دے. ڈیکلیریشن ہوگا نمبر 1, یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. نواز شریف نے جو تقریر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کی اس کا اس کے بچوں نے نفی کی. یا تو پارلیمنٹ کی تقریر ٹھیک ہو سکتی ہے یا پھر قطری کا خط ٹھیک ہو سکتا ہے. نمبر 2, جو کچھ وہ 93, 95 اور 96 میں فلیٹ خریدے گئے, آج تک کورٹ پوچھ رہی ہے یہ فلیٹ آپ کی ملکیت ہیں تو یہ 93, 95 اور 96 میں کس کی ملکیت تھے؟ جس کی ملکیت ہو, آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے تو آپ سے ہی پوچھا جائے گا یہ کتنے کا خریدا, کب خریدا, وہ پیسے کہاں سے آئے. یہ بات انہوں نے بتانی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں یہ بھی ڈیکلیریشن آئے گا کہ وہاں اب ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے ہم واپس آتے ہیں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس بات کو ہم آپ ہی سے آغاز کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. کچھ باتیں آپ کر رہے ہیں جن کے جوابات کچھ عدالت میں دیے بھی جا چکے ہیں, کچھ مزید چیزیں سامنے آنی ہے. جس طرح 93, 96 میں ہی کس کے پاس تھے فلیٹ, ان کا کہنا ہم کرائے پہ رہ رہے تھے, اس کے بعد ہمارے پاس آ گئے, اس سے پہلے بیئر سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھے, اب ہمارے پاس آ گئے. اسی طرح اور بھی کچھ باتیں آپ اسحاق ڈار صاحب کا اگر ذکر کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی عدالت میں کچھ باتیں کی گئی. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں بریک سے واپس آنے کے بعد, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کو ہی کنسیڈر کیا جانا چاہیے, جبکہ وہ خود بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہوئے کہ جس حالت میں وہ بیان لیا گیا تھا تو اس کی اتنی وہ امپورٹنس یا ویلیڈیٹی نہیں ہے. ان سب پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کا ایک مختصر جائزہ ہم لے رہے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ میں یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے, اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل پوائنٹس, جن کے اوپر سوالات ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے. قطری خط کے اوپر سوال آتا ہے کہ منی ٹریل کس طرح سے ہے, ان فلیٹس میں کون رہ رہا تھا, اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر باتیں ہوتی ہے. اعجاز چودھری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات ختم کریں گے, پھر ہم جائیں گے حیدر زمان صاحب کی طرف. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو یہ اپروور کی حیثیت سے اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ یعنی ایک ایسا ایویڈنس ہے جس سے آپ ساری چیزیں, اس کا جو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی فیصلے کے لیے وہ موجود ہے. یہ عدالت کا کہنا, میرا کہنا نہیں ہے. اس لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سارا ریکارڈ بینکوں کا موجود ہے, اور اس وقت کے نیب کے جو چیئرمین تھے
وہ بھی زندہ سلامت ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ جب بھی کورٹ مجھے بلوائے گی میں بھی گواہ کے طور پہ وہاں پہ پیش ہو سکتا ہوں۔ چنانچہ جو منی ٹریل قطری خطوط کے نتیجے میں ڈیولپ کی جا رہی ہے وہ منی ٹریل عدالت کے اندر ایڈمیسیبل نہیں ہے، ہیئر سے کی بنیاد پر وہ بنائی گئی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ جو ہے آپ نے جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بیان کا کہا تو وہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو ٹھیک مان لیا جائے اگر تو پھر شاید وزیر اعظم صاحب کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جائے، یعنی کہ وہ بھی اس کو ٹھیک ماننے کے لیے کسی حد تک ایک نتیجے پہ پہنچ رہے تھے، پہنچے نہیں ہیں لیکن پہنچ رہے تھے۔ ہم آگے چلتے ہیں حیدرزمان صاحب، ابھی جو انہوں نے بات کی انہوں نے جو بات کی ان کے سٹیٹمنٹ سے عدالت کے ریمارک سے اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جی حیدرزمان صاحب یہ بتائیے گا، اور ابھی عظما کہہ رہی تھی کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہے وہ تو انہی کے ہو گئے۔ دیکھیے یہ تو خیر ان کی اوپینین ہے، چوئی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، میرے خیال میں بات وہی کر رہا تھا، شاید تھوڑا بہتر سمجھا نہیں پایا، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے چودھری سے اعتزاز احسن صاحب اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں ہم، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مواد عدالت کے سامنے آ گیا ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا عدالت کے لیے بڑا ہی آسان ہے اور عدالت کر سکتی ہے، یہ ان کی اوپینین ہے۔ یقیناً اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس مواد کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یقیناً کریں گے، کیا کریں گے میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے۔ یہ بات چوئی صاحب کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایفیڈیوٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ ایک ایڈمیسیبل ڈاکیومنٹ ہے، عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا، لیکن پرابلم جو ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ کیا سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو پیسے ملک سے باہر بھیجے منی لانڈر کی اس کرائم کی لسٹ کے اوپر گیا ہے؟ یہ تو لسٹ ہی نہیں تھی، لسٹ تو یہ تھی کہ پاناما میں نام آیا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ وہی ہے جس سے پاناما کے فلیٹس خریدے گئے بہامن آئیلینڈز میں یا ورجن آئیلینڈز میں؟ نہیں، یہ کیسے، یہ تو کیس ہی نہیں ہے نا۔ کیس تو یہ ہے کہ جو اس کے فلیٹس ہیں پاناما کے، کیا اس کی یہ بینیفیشل اونرشپ ہے، اور پرائم منسٹر کا تو اس میں نام بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ثابت ہونی ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا بیان 100% اگر عدالت تسلیم بھی کر لے، یہ بیان یا منی ٹریل اس میں جو دکھائی گئی ہے یہ کیسے ثابت کرے گی کہ یہ پیسہ جو ہے دنیا میں اور 40 جگہ پراپرٹی خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ صرف جو ہے پاناما کے جو فلیٹس ہیں خریدے گئے؟ تو میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ پیسہ اگر وہی ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے، اگر ان کی یہ اوپینین ہے۔ جہاں تک پاناما کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پی ٹی آئی نے یقیناً جو ان کے پاس بیسٹ ایویڈنس تھا، حکومت پہ بارے ثبوت جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں سے نااہلی کی طرف بھی چلی گئی نا۔ پی ٹی آئی نے اپنے کیس کو مخصوص سے وہ پاناما پراپرٹی کے حوالے سے نہیں کیا، انہوں نے تو پھر یہ کہا نااہل کر دیں گے تقریر کے حوالے سے۔ دوسری پریئر جو آئی جو آئین کے مطابق جو پٹیشن قانون اور سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہے، امینڈ کر دیں کل اجازت لے کے، ان کا حق ہے، سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے، لیکن میرین قوم کو سچ بتانا ہے۔ جو پریئر ہے وہ ہے کمیشن بنایا جائے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ اب اس معاملے کی تحقیقات میں اگر ایک ایفیڈیوٹ آ گیا ہے، وہ تھی ان کی نااہلی کے حوالے سے، ان کی تقریر کے حوالے سے۔ تو تب ہوگی نا، نااہلی تو تب ہوگی جب ایک کوئی اور اوفینس ثابت ہو جائے گا، کوئی منی لانڈرنگ ثابت کہیں اور کی ہوئی ہوگی۔ پاناما کے جو فلیٹس ہیں اس کے خریدنے کے حوالے سے اگر کیس ثابت ہوگا تو اس پٹیشن پہ وہ فیصلہ آئے گا جو ڈیکلیریشن چودھری اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ کرے۔ سپریم کورٹ کو کافی سارے صفحے نہیں دیے گئے، سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ صفحے دیکھتے، ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، بہت باتیں کی، لیکن ٹرائل باہر لگ رہا ہے، اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق دونوں فریقین کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور معاملہ پارلیمنٹ کو اور ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائے گا، کیونکہ تب ہی ہر کوئی اس کو اون کرے گا۔ جی اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی دیکھیے، پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب یقیناً ایک بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کورٹس کے سامنے بہت سارے کیسز کے اندر مختلف جو ہے وہ پلیز لیتے ہیں۔ کیا اس کا وہ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے منہ سے نکل گیا ہے اس لیے فیصلہ یہ ہوگا؟ میں پہلے تو میں یہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اس میں بائسڈ ہیں، اس کیس میں بائسڈ ہیں، اس لیے ان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک طارق شفیع صاحب کی بات ہے، انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے اندر اور جو لیٹر کی بات ہے، اب یہ بالکل حیدرزمان صاحب درست فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جو کیس، ان کی پہلی پریئر یہ ہے کمیشن بنایا جائے۔ اب سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ان کو نہیں بلا سکتی، لیکن ہم نے کہا ہے آپ ان کو بلائیے، وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ طارق شفیع صاحب بھی آنے کے لیے تیار ہے، قطری شہزادے کو بھی یہ بلانا چاہیں بالکل بلائیں، وہ آ کے اپنے آپ کو کوروبوریٹ کریں گے نا اپنے سٹیٹمنٹ کو کہ انہوں نے کیا کہا، اور وہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے جو وہ اس کے ساتھ۔ دوسری جو اپروور کی بات ہے، جہاں تک یہ بھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ موجود ہے فیصلے، سپریم کورٹ ہر کیس کے مطابق یہ فیصلہ کورٹ فیصلہ کرتی ہے
کہ اس کیس میں اس اپروور کی, اگر میں اپروور مان بھی لوں تو اس اپروور کی بات کروبوریٹ ہوتی ہے باقی سرکمسٹانسز کے ساتھ تو اس کی بیان کو صحیح سمجھا جاتا ہے. اگر وہ کیس کے باقی ڈاکیومنٹس کے ساتھ اگر وہ ویریفائی نہیں ہوتی, کروبوریٹ نہیں ہوتی, تو پھر اس سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تو کیا بات ہے, مطلب وہ کبھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ بالکل پرویز مشرف کا دور کس کو نہیں پتا کہ کس طرح کا تھا, اس نے کس طرح سے سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش نہیں کیے, اور جتنا کڑا احتساب پرویز مشرف اس دور میں کر گیا نا, اس سے کڑا احتساب ہو نہیں سکتا بائی دی وے. اور اگر کوئی ایسی چیز, میں نے جیسے کہا, میں دوبارہ اس کو کہہ رہی ہوں, ہم نے 2006 کے بیریئر سرٹیفکیٹس پیش کر دیے ہیں, ہم نے اس کا ٹرائل بھی دے دیا ہے کہ ہم نے بتا دیا ہے یہ ہم نے یہاں سے لیے, یہ پیسے آئے, اتنے میں مشینری بیچی, اتنے کی. اب جو جہاں تک تضاد کی بات ہے, مطلب اتنی کامن سینس کی بات ہے جو میرا نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی, جو ہمارے لائر نے کہنے کی بھی کوشش کی. پرائم منسٹر صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس جو گفتگو کی, انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ فلیٹس خریدے. ذرائع تو یقیناً وہی ہیں, ان ذرائع کو جو آگے پھر ملٹی پلائی ہوئے وہ قطری انویسٹمنٹ میں جا کے, اور قطری انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہم نے اپنی ان کے ساتھ جو ہم نے ایک مینجمنٹ کی اپنی پیسوں کے حوالے سے, مطلب وہ دینا وہاں ضروری نہیں تھا. وہاں پر ایک جس دی آپ کو وہ مین سورسز بتا دیے, گلف اسٹیٹ, جدہ کے مل, اور ان کو بیچ کر ہم نے وہ انویسٹمنٹ قطر میں کی, اور یہ ٹریل ہے مکمل. جو انہوں نے ذرائع تو بتا دیے, یہ تو ایک اس کے بعد کا ایک ذرائع تھا. میری بات سنیے گا, آخری ابھی جو لاسٹ ہیئرنگز ہوئی تھی آخری ہفتے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اس میں جب بات کی جا رہی تھی جج صاحب کی طرف سے, تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ حسن نواز صاحب نے جو بھی ڈیٹیلز دی ہیں ان میں بہت سی باتیں مسنگ ہیں, جس پر ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسنگ ہے تو کیا اس پہ وزیر اعظم صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس میں گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ جس کے اندر جو جہاں سے یہ بنی گلف اسٹیٹ, انہوں نے تو پہلے کہا کہ وہ دیکھیں نا جی وہ یہ پیسے باہر لے کے گئے تھے, ملک سے باہر لے کے گئے تھے پیسے, جس کے اوپر جا کر گلف اسٹیٹ لگی. جب ہم نے وہ ڈاکیومنٹ جمع کرا دیے, بینکوں کی وہ اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا دی, پھر جس نے خریدی اس کا ہم نے ایفیڈیوٹ ساتھ لگایا, اس نے کہا میں نے اتنے میں خرید, پھر انہوں نے کہا وہ نقصان میں جا رہی تھی, 12 ملین کہاں سے آ گیا, ہم نے وہ بھی دے دیا کہ 12 ملین کہاں سے آیا, بیکاز اس کو جب خریدا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹس تو بار بار چینج ہوتے رہے, ہم تو اپنی سٹیٹمنٹ پہ جہاں پہ کل قائم تھے ہم وہاں آج بھی قائم ہیں, اور یہ بدلتے رہتے ہیں. ہم ایک گزارش کر لوں, مجھے ذرا موقع دے دیں, میں بہت چودھری صاحب کو میرا ٹائم آپ دے دیجیے گا, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں گزارش 2 لفظی یہ کروں گا کہ جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے نا, پی ایم ایل نواز حکومت کے جو مشیر ہیں, وکیل ہیں, جو شریف فیملی کے, وہ نہیں دے رہے, بٹس اینڈ پیسز میں ایویڈنس دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ان کی اسٹریٹجی ہے, بٹ دیٹ از نہیں, وہ بٹس اینڈ پیسز میں دے رہے ہیں. میری بات تو سن لیں, بٹس اینڈ پیسز میں دے رہے ہیں, اور اس میں سے بہت سارا ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو وہ چیز نہیں دے رہے جو اس میں قطری لیٹر ایڈمیسیبل نہیں ہے. آپ کی بات پہنچی, آپ کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں جو ہے چونکہ بٹس اینڈ پیسز میں ایویڈنس نہیں دیا گیا, اس لیے ہم کچھ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ بھی بہت شکریہ حیدر زمان صاحب, بہت شکریہ حیدر زمان صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حیدر زمان صاحب. بریک کے بعد آپ تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن صاحب آپ کی طرف آئیں گے. حیدر زمان صاحب نے جو باتیں کی ان کا بھی جواب دیجیے گا, جو عظما نے باتیں کی ان کا بھی جواب دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز چودھری صاحب اور عظما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پیناما کیس پر. اعجاز چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ گفتگو سنی آپ نے, حیدر زمان قریشی صاحب کی بھی, عظما بخاری کی بھی آپ نے گفتگو سنی, ان کے آپ کو جوابات دینا چاہ رہے تھے. جی نہیں, میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس قطری خط کی بنیاد کے اوپر ساری جھوٹ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے, یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس دن وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہیں وہ سارے ذرائع اور سارا ریکارڈ موجود ہے, ساری دستاویزات موجود ہیں, اس میں قطر کا یا قطری خط کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا. اس کے بعد یہ جو طارق شفیع صاحب نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا, اس کا اور قطری خط کا چند دن کا فاصلہ ہے, لیکن انہوں نے قطری کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے علاوہ جو سٹیٹمنٹ حسین صاحب کی طرف سے جاری کی گئی ہے,
اس کا اور قطری صاحب کے خط کا بڑا تھوڑا فاصلہ ہے، اس میں بھی قطری کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ساری امپروومنٹ ہے. جو عدالت کے اندر کیس بڑھتا ہے، یہ عدالت کے ججز کی ایک نہیں متعدد دفعہ آبزرویشن ہے کہ جو کیس آگے بڑھ رہا ہے تو آپ تخلیق کر کے تو کاغذات لے کر آ رہے ہیں. چنانچہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ ایک جھوٹ پہ مبنی ساری کہانی ہے. وہاں پر مجھے بتائیے کہ جب وہ مل لگائی گئی گلف سٹیل تو اس کے اندر تو پیسے ہی نہیں تھے، وہ پہلے ہی لاس میں جا رہی تھی، اس کا کوئی یہاں پر جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد یہاں سے پیسے پورا 23 سال کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ پیسے وہاں پہ پارک رہے، کسی بینک میں رہے، کس کے نام پہ رہے. میاں شریف صاحب مرحوم، دنیا میں تو لوگ اپنے والدین کے لیے کوئی نیکی، کوئی خیرات، کوئی مغفرت کرتے ہیں. انہوں نے باپ کے نام پہ الزام لگا دیا ہے. میاں صاحب کے بارے میں یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ کبھی بھی وہاں پر ٹریول کر کے ہی نہیں گئے، یعنی سٹیل مل انہوں نے لگائی، کبھی ٹریول کر کے نہیں گئے. یہ بتائیے گا کہ جہاں ان سے تو سوالات کیے گئے، کافی سخت سوالات کیے گئے، لیکن سوالات پی ٹی آئی کے وکیل سے بھی کیے گئے تھے. بار ثبوت آپ لوگوں کے اوپر بھی اس طرح سے تھا کہ 2006 سے پہلے کی اگر یہ جائیداد ہے تو اس کو پروو آپ لوگوں نے کرنا تھا. جو لیٹر آپ لوگ لے کر آئے اس کے سگنیچرز کے اوپر بھی سوالات اٹھے اور کہا گیا کہ یہ اس ویب سائٹ سے اٹھا لیے گئے. تو وہ رول جو پی ٹی آئی نے پلے کرنا تھا اس کے بارے میں ذرا آنسر کیجئے گا. پہلی بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ قطری خط سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں ابھی قطری خط کو نل تو نہیں کیا نا سپریم کورٹ نے. قطری خط جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایویڈنس کے طور پہ رکھا ہوا ہے، کیس کے اندر موجود ہے. بات تو پوری کر لینے دینا جی، بات تو پوری کرنے دینا جی. یعنی اس کے بارے میں آپ کی اور کسی اور کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں. اس کے بعد جب 2006 میں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے تو کیس انکوزیٹوریل ہے. 1843 کے اندر بار ثبوت اس کے اوپر ہے جس کی یہ پراپرٹی ہے. میں یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ انہوں نے بتانا ہے کہ قطری نے جب وہ سیٹل کیے بیئرر سرٹیفکیٹ تو اس سے پہلے یہ 13 سال جو 30 کروڑ روپیہ تقریباً رینٹ بنتا ہے کہ آخر کسی چیک کے ذریعے ادا کیا ہوگا، کوئی وہاں پر پیسے کا لین دین ہوا ہوگا، کسی بینک کے ذریعے آیا گیا ہوگا. اس لیے یہ ساری چیز اس چیز کو بالکل واضح طور پہ کرتی ہے کہ یہ جو بینیفیشری اونر ہے اس کی وہ مریم صاحبہ ہے. ریکارڈ یہ کہتا ہے، نیلسن اور نیسکول کا ریکارڈ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ منروا ہولڈ کرتی ہے. اس کی بنیاد پر سمبا بینک کو خط لکھا، سعودی عرب اسی کی بنیاد پر ڈوئچے بینک سے لون لیا گیا. قطریوں نے نہیں لیا، وہ لون لیا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے. اور مریم صاحبہ آپ کی ہو گئی بات مکمل نا، جیسے مجھے بھی بات کرنی ہے نا. ٹائم تو پھر آپ کو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم. اچھا ٹھیک ہے، اس میں جواب دیجیے گا. ایک یہ اور ایک دو باتیں اور لے لیجیے کہ جس طرح کہ لگ رہا تھا کہ چونکہ آپ لوگ جواب دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں، تو عام شہری کے حوالے سے جو مریم صاحبہ کے حوالے سے کہا گیا کہ عام شہری ہے اور اس طرح سے ان کو اس میں نہیں شامل کیا جا سکتا. نمبر 2، استثناء نہیں مانگے لیکن پھر استثناء مانگے، اور جو باتیں بھی اعجاز چودھری صاحب نے کی اس پہ بھی کامنٹ کریں. پہلے تو میں آپ کی باتیں، استثناء ہم نے نہیں مانگا. ہم نے یہ کہا کہ یہ ہمیں ملتا ہے، یہ ہمارے اوپر یہ ہمارا پریولیج ہے، لیکن ہم نہیں مانگ رہے. یہ کورٹ کے اندر کہا گیا کہ ہم نہیں مانگ رہے. ہم نے مورل اپنی ایک وہ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ جو مریم بی بی والی بات ہے، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، ثابت ہو گیا. ایک تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر چیز پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ثابت کر لیتے ہیں. ثابت کرنے کی چیزیں ایک طریقہ کار ہے. آپ نے جو ردی کے کاغذ جمع کرائے اس کے اوپر جو کورٹ نے آپ سے کہا، آپ نے تو دیا ہی کچھ نہیں نا. ڈاکومنٹس تو ہم نے جمع کرائے. اجازت چودھری صاحب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، تھوڑی مہربانی فرمائیے گا. اب اس کے اوپر ہم نے جو اچھا میں بتا دیتی ہوں نا، آپ چپ کریں گے تو بتاؤں گی نا. ہم نے تمام وہ ڈاکومنٹ جمع کرائے. ہم نے جو گلف سٹریٹ جس نے خریدی اس کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. جو انہوں نے کہا کہ وہ لاس میں جا رہی تھی، وہ پھر کیسے پورا ہوا. ہم نے وہ یونین بینک ریکارڈ تو کوئی نہیں. چودھری صاحب ایسے نہ کریں نا، ایسے نہ کریں. ہم نے یونین بینک کا جو وہ ڈاکومنٹ بھی جمع کرایا جس میں اس نے کہا کہ اگر یہ لاس میں جائے گی اس کی ہم ذمہ دار ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو 2006 کا ڈاکومنٹ ہم نے جمع کرایا کہ بیریئر سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آئے، اٹارنی وہاں کا یو کے کا اٹارنی جس نے اس کی ڈیل کرائی ہے اس کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے کہ یہ ڈیل میں نے کسی اور خاندان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ کرائی تھی اور وہ خاندان یہ نہیں تھا.
اور ہم نے 2006 کے بریئر سرٹیفکیٹ دے دیے. آپ سوائے باتوں کے 1993 کے جو آپ بات کرتے ہیں, مریم نواز شریف کی بات دیکھیے نا, آپ آئی سی آئی جے کا ایک اوپر پڑھ لیتے ہیں, فٹ نوٹ آپ نہیں پڑھتے. فٹ نوٹ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ٹرسٹ ڈیڈ ہے ہمیں نہیں معلوم, اور 2005 تک یو کے کا قوانین کے مطابق یہ چیک کیوں نہیں کر لیتے؟ چلے ٹھیک ہے, کوئی بھی ٹرسٹ ڈیڈ کو جمع کی بات پہنچی. آپ کا بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جی جی جلدی سے اعجاز صاحب, سیگمنٹ ختم ہو گیا, مجھے بھی جواب دینا پڑے گا. چلے یہ تو پھر جواب در جواب شروع ہو جائے گا. اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, عظمیٰ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ ایک مختصر سا جائزہ لے پیناما کیس ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے, کچھ کنٹروورشل پوائنٹس ہیں, کچھ سوالات ایسے ہیں جو ابہام پیدا کرتے ہیں, اس ابہام کو دور کرنے کی ایک ہم نے چھوٹی سی کوشش کی. اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے رینجرز نے جو کراچی میں ایک آپریشن کیا, بڑی کامیابی حاصل کی ہے. لیاری گینگ کے بدنام زمانہ اور شفاف ترین گینگسٹر بابا لاڈلا رینجرز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا. بابا لاڈلا کا انجام کو پہنچانے کو کتنی بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس سے لیاری میں امن و امان کی صورتحال میں کتنی بہتری آئے گی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب. جی مظہر عباس صاحب, کیسے اس کامیابی کو آپ دیکھتے ہیں اور کراچی کے امن و امان کے حوالے سے خاص طور پر؟ دیکھیے, لیاری کے حوالے سے تو یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ عزیر بلوچ گروپ کا بہت ہی اہم ترین آدمی تھا, اور بروٹیلٹی کے حوالے سے اس کے بارے میں یہ بہت سے الزامات رہے ہیں کہ وہ بہت ہی شفاف طریقے سے جو قتل کیا کرتا تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ لیاری گینگ جو ایز سچ جس کا نام دے دیا گیا اوور دا ایئرز, اس کی پوری اگر ہم ڈائنامکس کا اندازہ کریں تو اس میں بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جس میں سیاسی فیکٹر کا انوالومنٹ بہت رہا ہے, جس میں پولیس کا انوالومنٹ بہت رہا ہے, اور یہ سارے گینگز جو ہیں, یہ مختلف گروپس جو ہیں لیاری گینگ کے, یہ کہیں نہ کہیں ان کی کنائمنس مبینہ طور پہ پولیس کے ساتھ رہی ہے, اسی لیے پروموٹ ہوتے ہیں. تو ہم ایک بڑا نام ضرور نظر آتا ہے کہ بابا لاڈلا یا عزیر بلوچ یا ارشد پپو, لیکن اس طرح کے بیرین اس طرح کے لوگ نکلتے رہے ہیں, اور اگر ہم نے پولیس اور اپنا سیاسی نظام بہتر نہیں کیا تو اس طرح کے اور کوئی نام آ جائے گا, اور کوئی بابا لاڈلا آ جائے گا, اور کوئی عزیر بلوچ آ جائے گا, اور کوئی ارشد پپو آ جائے گا. اس لیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم پولیس کو غیر سیاسی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیاری گینگ کا پورا اگر آپ دیکھیں تو یہ پولیس اسٹیشن جتنے رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں انوالومنٹ رہا ہے ان سارے لیاری میں, ڈرگس کی سپلائی میں, عام سپلائی میں, اس طرح کے الزامات. تو مظہر عباس صاحب, آپ کی بات سے کیا ہم یہ اخذ کریں کہ ہمیں سسٹم کو بہتر بنانا ہے, یعنی کہ ایک بابا لاڈلا کے چلے جانے سے وہ نظام بہتر نہیں ہو جائے گا, شاید آپ اس نیٹ ورک کو ختم تو کر لیں گے لیکن اس کی پشت پناہی کرنے والے ان ایلیمنٹس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, ایسا ہی ہے؟ جب تک دیکھیں, جب تک آپ ان چیزوں کو, لیاری گینگ کو جو پشت پناہی ملی, چاہے ایک گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو, اس کو سیاسی لوگوں سے پشت پناہی ملی, اس کو جو ہے پولیس سے پشت پناہی ملی. اب دیکھیں آپ عزیر بلوچ کی جو پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ کی ویژولز بھی شامل ہیں, اور صرف ایک ہی نہیں, کئی آپ کو وہاں فیکٹرز نظر آئیں گے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے, ہم بظاہر تو ایک بڑا نام مارا گیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہے, لیکن لیاری میں اگر امن قائم کرنا ہے, کراچی میں اگر امن قائم کرنا ہے, تو جب تک آپ پورے سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, اور اس سسٹم میں بنیادی جو چیز ہے وہ تھانہ کلچر کو چینج کرنا ہے. ابھی حال ہی میں پولیس, کراچی پولیس, ثناء اللہ باسی نے جو اسپیشل پولیس فورس وہاں سے ختم کی ہے تھانوں سے, وہ انوالوڈ رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے اندر, یعنی اسٹریٹ کرائمز کے اندر رہے ہیں. یہاں تک ثناء اللہ باسی صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے جو باقاعدہ پولیس کے لیے ایکسٹورشنز کا کام کرتے تھے. تو اگر آپ کا پورا پولیس سسٹم اس طرح کا رہے گا تو یقیناً بابا لاڈلا یا اس طرح کے اور لوگ اگر مارے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی پشت پناہی جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا, تھانہ کلچر کو بہتر کرنا پڑے گا. بلا شک بابا لاڈلا جو ہے اس کا مارا جانا ایک بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کامیابی کو ایک پرماننٹ کامیابی بنانے کے لیے اور بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن کا کہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ مظہر عباس. ناظرین, پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی ختم ہوا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.